अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो रन डाउन है ना, ज़रा ख़तरनाक है और दिल पे हाथ रख के ज़रा हौसले के साथ सुनिएगा। रन डाउन ज़रा जो लाइंस मैं पढ़ने लगी हूँ ज़रा गौर से सुनिएगा। लाइन है जी, दिल बहार क्वेश्चन मार्क, कौन है आखिर ये दिल बहार। और आगे है हीरा मंडी से गवर्नर हाउस तक। और आगे है जी कि इसके ऊपर जो है वो इरशाद भट्टी साहब ने अपना एक तज्जिया फरमाया है कि दिल बहार कौन थी, इसका गवर्नर हाउस के साथ क्या ताल्लुक था, और इरशाद भट्टी को आखिर इस दिल बहार की इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों हो रही है कि खान साहब की आवाज़ उठाते उठाते उन्होंने एक गंदी चीज़ को उठा के बाहर रखा। और इसका जो पूरा खुलासा और इसका जो पूरा पोस्टमार्टम है वो मैं आपके सामने करूंगी। और साथ ही साथ आज मैंने आपको बताना है कि हामिद मीर जो हैं वो फाइनली गद्दार करार दिए जा चुके हैं, और अब उन्होंने कौन सी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है, और अब उनका हाल जो है वो इमरान रियाज खान वाला होने जा रहा है। जबकि इमरान रियाज खान जो हैं उन्होंने लाइव टेलीविजन पर आकर जो है वो सबसे माफ़ी मांग ली है, जिसमें नवाज शरीफ भी हैं और रियासत भी है। ये सारी कहानी क्या है ये तो मैं आपके सामने रखूंगी। इसके अलावा भी मैंने एक दो खबरें आपके साथ शेयर करनी है। चले जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले तो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर एक थंबनेल नजर आ रहा है। इरशाद भट्टी साहब जो है इमरान खान की मोहब्बत में अधमुए हुए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वैसे वो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी हैं, लेकिन अगर जो सियासी सोच है उनकी, तो एक एंकर जो होता है या जो एक सहाफ़ी होता है उसको न्यूट्रल होना चाहिए। तो इरशाद भट्टी साहब जो हैं वो न्यूट्रल रह नहीं सकते हैं। ऐसे में इरशाद भट्टी जो हैं, मैं कहती हूँ कि हमारी पाकिस्तानी तारीख में शायद ही कोई ऐसा सहाफ़ी आया होगा जिसकी शायद कभी इतनी लाइव शोज़ के अंदर बेइज्जती हुई होगी जितनी कि उनकी दिन रात होती है। लेकिन अफसोस की बात यही है कि इरशाद भट्टी जो हैं वो इस चीज़ को महसूस नहीं करते। वो कहते हैं ना, तुसी बड़ा ही जलील कीता, असी ज़रा भी नहीं फील कीता। ये तो शेर बन गया। अच्छा, अब इरशाद भट्टी साहब जो हैं उन्होंने ये जो लिखा है, जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, जिस पे उन्होंने एक पूरा वीडियो और नीचे लिखा हुआ जी इरशाद भट्टी का तज्जिया। अब ये तज्जिया है क्या, ये कहानी मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ पर ना एक शोबिज के स्टार हैं जो थोड़े से जनाना टाइप के हैं, यानी थोड़े से ना यानी नज़ाकत वाले हैं। तो उन्होंने ऐसे करके कहानी सुनाई। कहानी उन्होंने ऐसे सुनाई कि उन्होंने एक व्लॉग के अंदर जो है किसी को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि एक थी दिलबहार बेगम। अब वो जो दिलबहार बेगम थी ना, बेसिकली वो उसका जो ताल्लुक था वो लाहौर की डायमंड मार्केट से था। और वो जो दिलबहार बेगम थी बेसिकली वो एक दाश्ता थी, जिस्म फरोश औरत थी। तो होता क्या है कि उन्होंने बताया कि हमारे एक जो सियासतदान थे उनको उससे हो गई मोहब्बत। तो उस दिलबहार बेगम ने कहा कि देखें जी, आप मुझे इज्जत दें, और इज्जत आप मुझे ये दें कि आप मुझे इस बाजार से, बाजार हुस्न से निकाल लें, मुझसे शादी कर लें। तो अब वो कहानी सुनाते हुए आगे एक मोड़ ये आता है कि वो जो हमारे सियासतदान थे वो गवर्नर थे। तो वो जो गवर्नर हाउस में यानी कि वो उस दिलबहार बेगम को ले आए थे, यानी अब ब्याह कर ले आए थे, यानी कि शादी करके ले आए थे। अब इससे एक सबक यहाँ पर यह भी मिलता है कि आप जब किसी दाश्ता से मोहब्बत करोगे तो फिर वो दाश्ता आपके जो बच्चे पैदा करेगी, जो आपकी नस्ल पैदा करेगी, वो किस तरह की नस्ल पैदा करेगी। वैसे तो अल्लाह ताला की मर्जी है कि वो नेकों में से बद और बदों में से नेक पैदा कर सकता है। उसने बड़े बड़े जो हमारे नबी थे उनके घरों में भी कई कई ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं वो लाए थे, वो एक अलग डिबेट है। मगर आप ये देखिए कि वो दिलबहार बेगम साहिबा जो हैं वो गवर्नर हाउस की फिर दीवारें देखती थीं, वहाँ पर वो बोर हो जाती थीं। फिर उन्होंने बताया कि वो वहाँ पे पार्टीज भी ऑर्गेनाइज करती थीं। फिर उन्होंने बताया कि जिस दिन दिलबहार बेगम की उस सियासतदान के साथ शादी हुई थी, उस गवर्नर के साथ शादी हो गई थी, तो वो जो उसका वो क्या कहते हैं ब्रोकर होता है, जो उनकी जो डील करता है इन खवातीन की, जो इनको आगे से बेचता है, उसने देगें पकाई थी अपने इलाके में डायमंड मार्केट के अंदर। और उसने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि साडा जवाई जड़ा ना वो गवर्नर है। यानी जाहिर बात है कि एक जो तवाइफ का शौहर होगा उसके लिए जो फिर उसके समधी या उसके जो ससुरालिए हैं वो तो फिर वही होंगे ना जो उसके लिए खुशियां मना रहे हैं। अच्छा, अब ये पूरी कहानी का मकसद क्या था? कहानी का मकसद ये था कि आपको पता है कि पिछले दिनों हाजरा खान नाम की एक एक्ट्रेस, जिनकी 2014 में एक किताब उन्होंने लिखी थी जिसको बाकायदा तौर पे अब उन्होंने लॉन्च कर दिया है, जो कि पूरी की पूरी उन्होंने इमरान खान के ऊपर लिखी थी कि इमरान खान जो हैं वो भी इसी तरह की दाश्ताओं से उनके ताल्लुकात थे, और इसी तरह के ताल्लुकात की वजह से आज वो इस नहज पे पहुंचे हैं। आपको पता है कि हाजरा खान ने किताब लिखी थी। आपको ये भी याद है कि रेहाम खान ने भी उनके ऊपर किताब लिखी थी। अब असल में जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो इस कहानी का रुख इमरान खान के हक में मोड़ रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि उल्टा ये कहानी इमरान खान के खिलाफ जा रही है। अब इरशाद भट्टी साहब ने इस कहानी को इमरान खान के साथ कैसे जोड़ा? ऐसे जोड़ा
کہ وہ جو تھا نا ایسا شخص زنانہ سا، وہ کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ بعد میں وہ جو داشتہ تھی نا، اس کا گورنر ہاؤس میں ظاہری بات ہے کاروبار بند ہو گیا، کیونکہ اس شریف بن کے اسے بیوی رہا نہیں جا رہا تھا، تو اس نے پھر چھوڑ دیا فائنلی اس سیاستدان کو۔ جب ان کی طلاق ہو گئی تو طلاق کے بعد بھی وہ خاتون جو ہے، وہ جو داشتہ تھی، وہ کئی سال تک زندہ رہی، یہاں تک کہ ان کے شوہر جو ہے وہ انتقال کر گئے، لیکن وہ زندہ رہیں، اور ابھی کچھ ہی سال پہلے یا کچھ ہی عرصہ پہلے ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی۔ تو اب وہ شخص آگے سے کہتا ہے کہ اگر وہ چاہتی، وہ داشتہ، تو وہ بھی تو کتاب لکھ سکتی تھی اس سیاستدان کے اوپر کہ وہ ایسا تھا، وہ مجھے وہاں سے پکڑ کے لایا، اس سے شادی کر لی، اس نے میرے حقوق نہیں دیے، طلاق ہو گئی، یہ وہ فلانڈنگ، تو ایکس وائی زی۔ تو اس نے کہا کہ اگر ایک داشتہ کا کیریکٹر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ طلاق لینے کے باوجود بھی اس سیاستدان کے اوپر کتاب نہیں لکھ رہی، تو ہاجرہ خان اور ریحام خان جو ہیں، ان کا جو کیریکٹر ہے وہ اس داشتہ سے بھی گیا گزرا ہے جنہوں نے عمران خان کے اوپر کتاب لکھی۔ دراصل یہ تھا وہ تجزیہ جس کو ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں وہ فرما رہے تھے۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس داشتہ کے ساتھ بہت برا ہوا، زیادتی ہوئی، اور اگر اس نے ساری زندگی اس کے اوپر بات نہیں کی، یا اس نے کوئی کتاب نہیں لکھی، یا اس کو کتاب لکھنی نہیں آتی تھی، تو یہ اس کا ظرف ہے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اور اگر کسی نے کسی کی غلط وقت میں سپورٹ کر لی ہے، اور اس کے اندر ایک گلٹ موجود ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ میں نے غلط اس کی سپورٹ کی تھی، اور پھر وہ اپنی زبان کھولتا ہے، یا وہ اپنی آٹو بایوگرافی لکھتا ہے، یا وہ اپنی آپ بیتی لکھتا ہے، تو اس کا حق ہر انسان کو ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ارشاد بھٹی صاحب کہ آپ اس کو داشتہ اور داشتہ سے بھی گیا گزر بنا دیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ایک پردے دار خاتون ہے، ان کو کوئی برا نہ کہے، جبکہ عمران خان کے کیریکٹر کے اوپر جب دو خواتین کتاب لکھتی ہیں تو آپ انہیں داشتہ سے بھی برا قرار دے دیتے ہیں، تو پھر آپ کا اپنا کیا کردار ہے؟ کیا آپ وہ ولاگز بنا کر اس داشتہ سے بھی زیادہ گئے گزرے نہیں ہیں جو اس سے پیسے کما رہے ہیں، اور پھر ہم جیسا جو اس کے اوپر آگے سے تبصرے کر رہے ہیں؟ ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں۔ ہم اس وقت تاریخ کے بدترین وقت سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ارد گرد یہ جو ماحول ہے، یہ کتنا خراب ماحول ہے، یہ کتنا گندا ماحول ہے، اس کے اوپر ہم بات نہ کریں تو کیا کریں؟ ہم اس پروپیگنڈے کو نہ بتائیں تو پھر وہ جو 4 سال گزرے جس میں ریاست مدینہ کا امین بنا کے آپ نے ایک بٹھایا ہوا تھا جو کشمیر بھی بیچ کے آ گیا، پھر کون بتائے گا؟ پھر مسیحا کیسے آئے گا؟ بہرحال یہ تھی وہ ساری کہانی جو ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں ایک سینئر صحافی اس کے اوپر تجزیہ فرما رہے تھے۔ میرا کام تھا جی آپ کو بتا دینا، آگے تو آپ کی اپنی رائے، آپ اس کے بارے میں کچھ بھی سوچ رکھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ عمران ریاض خان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ اب ایسے میں ایک اور بندہ ہے جس کا سافٹ ویئر بگڑ گیا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہیں جی حامد میر۔ حامد میر کے پروگرام پہ ابھی صرف 2 ہفتے کی پابندی لگی ہے، ہو سکتا ہے وہ پرولونگ ہو جائے، ہو سکتا ہے ان کا پروگرام ہی بند ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حامد میر جو ہیں، جس دن سے ان کے اوپر پابندی لگی ہے، وہ بہت ہی کنٹروورشل قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ سیدھی سیدھی ٹکر لے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ ابھی انہوں نے جو اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے ایک نیا بیان دے دیا ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے ایک ولاگ بنایا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو توڑنے کا منصوبہ انڈیا نے نہیں بنایا تھا، بلکہ پاک فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان نے بنایا تھا، اور یہ سراسر الزام عائد کیا ہے حامد میر نے اداروں کے اوپر۔ اور مجھے نہیں پتا کہ اب ادارے جو ہیں وہ حامد میر کا کیا حال کریں گے، لیکن جو سٹیٹمنٹس اور جس طرح کے کلپس اور جس طرح کے ولاگز اب وہ بنا رہے ہیں، اور جس طرح کا غبار وہ اپنے اندر سے نکال رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اور آنے والے دن جو ہیں وہ مجھے حامد میر کے لیے کوئی سلامتی والے دن نظر نہیں آتے۔ اور دوسری طرف اگر ہم بات کر لیں عمران ریاض خان کی، تو عمران ریاض خان جو ہے انہوں نے اپنی تازہ ترین ابھی پوڈ کاسٹ جو کی ہے، اس میں انہوں نے ایک تو گلہ کیا ہے رانا ثناءاللہ سے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ وہ واحد شخصیت تھے کہ جب ان کے اوپر جو ہے عمران خان کے دور حکومت میں غلط کیس بنایا گیا تھا، چرس کا کیس ان کے اوپر بنا دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اکیلے نے ان کے حق میں آواز اٹھائی تھی، اور بعد میں جب رانا ثناءاللہ چھوٹ کے آئے تھے جیل سے تو وہ پرسنلی میرے گھر پہ آئے تھے میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اس مشکل وقت میں تم نے میرے لیے آواز اٹھائی۔ تو عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو میں نے اپنی ٹیم سے سب سے پہلے آ کر پوچھا کہ کیا رانا ثناءاللہ نے میرے حق میں کوئی بات کی تھی، تو میری ٹیم نے کہا کہ نہیں، انہوں نے آپ کے حق میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ تو انہوں نے آپ کے حق میں کیسے بات کرنی تھی جب آپ نے ریاست کے خلاف اتنا بدترین پروپیگنڈا کیا، آپ نے اتنے غلط قسم کے ٹویٹس کیے، اور وہ ٹویٹس کوئی چند 100 میں نہیں ہزاروں میں تھے، آپ نے لوگوں کے ذہنوں کو ٹاکسک بنایا۔ تو اس ٹاکسسٹی کے اوپر جو رانا ثناءاللہ ہیں وہ کیسے آپ کو سپورٹ کر سکتے تھے؟ آپ نے رانا ثناءاللہ کو سپورٹ کیا، بہت اچھی بات ہے،
کیونکہ ان کے اوپر غلط مقدمہ بنا تھا. لیکن آپ کے اوپر جو مقدمہ بنا تھا وہ غلط نہیں تھا, وہ صحیح تھا. لیکن ہاں ٹھیک ہے, رانا ثناء اللہ کا پھر بھی کسی حد تک چلیں اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کا گلہ جو ہے وہ ہم جائز مان لیتے ہیں. دوسری طرف انہوں نے اشارتاً میاں محمد نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ سے معافی بھی مانگی. انہوں نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے دور حکومت میں جو لوگ غائب ہو جاتے تھے ان کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ ہاں اگر ان کو اٹھا کے لے گئے, ان کی لتر پریڈ ہو رہی ہے, ان کی چتر پریڈ ہو رہی ہے تو بڑا اچھا ہو رہا ہے, اچھی بات ہے کہ وہ چلے گئے, اچھی بات ہے ان کو ریاست اٹھا کر لے گئی. لیکن جب سے میں ہو کر آیا ہوں تو مجھے اس بات کا یعنی دکھ ہے کہ میں ایسا کیوں کہتا تھا, تو اس کے اوپر میں معافی مانگتا ہوں. معافی کے اندر لگی لپٹی جو سمجھ لیں نا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنا, تو وہ بیسکلی انہوں نے اس طرح کی ایک فارمیلٹی پوری کرتے کرتے بیچ کے راستہ سے نا انہوں نے ریاست سے بھی معافی مانگ لی اور انہوں نے نواز شریف سے بھی معافی مانگ لی. حالانکہ ان کو چھڑوانے والے جو ہیں اور ان کو واپس لانے والے کون ہیں, اس میں میاں محمد نواز شریف کا بہت کردار ہے. اور اب چلتے ہیں آج کی آخری خبر کی طرف, جو کہ سب سے پہلی خبر ہونی چاہیے تھی, اور وہ خبر یہ ہے کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ دورہ امریکہ پہ ہیں. آج سے پہلے پاکستان کی جو 75 سالہ تاریخ ہے اس میں کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی آرمی چیف جب اپنا عہدہ سنبھالتا ہے, اوتھ لے لیتا ہے, تو اس کے بعد سب سے پہلا دورہ اس کا امریکہ کا ہوتا ہے. لیکن ہمارے آرمی چیف نے یہ جو روایت تھی, یہ جو ریچول تھی, یہ جو نارم تھا, اس کو توڑا, اور توڑتے ہوئے سب سے پہلے انہوں نے جو دورہ کیا وہ اسلامی ملک کا کیا, نہ کہ انہوں نے امریکہ کا کیا. یہاں تک کہ ان کو اپنا جو ٹینیور ہے, جو ان کا ٹائم پیریڈ ہے, اس کو پورا کیے ہوئے 1 سال گزر گیا ہے. پورا 1 سال ہونے کے بعد فائنلی اب وہ امریکہ گئے ہیں, وہ بھی اس صورت میں جب امریکہ نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کی سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے. ویسے بھی جب کوئی سربراہ بنتا ہے کسی ریاست کا تو اس نے پھر تمام ممالک میں جانا ہوتا ہے, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو. اگر آپ کا دشمن ملک ہے تب بھی آپ نے وہاں پہ جانا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ وہاں پر روانہ ہوئے, ویسے ہی پیچھے سے یوتھیوں کو لگی آگ اور انہوں نے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا. اور پروپیگنڈا انہوں نے کرتے ہوئے یہاں تک, وہ عادل باجا نام کا ایک شخص ہے, اس نے ایک ٹویٹ کیا جس میں اس نے کہا کہ جو آرمی چیف ہیں وہ خالق حقیقی سے جا ملے, یعنی ان کا اشارہ جو ہے وہ امریکہ کی طرف تھا. تو ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, ان کو یاد کرنا چاہیے وہ وقت جب عمران خان جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر کے آئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایسا اتنی خوشی تو مجھے ورلڈ کپ جیتنے پہ نہیں ہوئی جتنی مجھے آج ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیوں کہا تھا, کیونکہ وہ کشمیر بیچ کے آئے تھے. میں آپ کو وہ کلپ جو ہے وہ یاد دہانی کے طور پہ دکھانا چاہتی ہوں, ہیو اے لک. آج مجھے ایسا لگا کہ میں کسی باہر دورے سے نہیں آ رہا, ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں. جی, تو آپ نے کلپ دیکھا ہے کہ کس طرح سے عمران خان بڑکے مارتے تھے. عمران خان جو ہیں کس طرح سے وہ امریکہ کا دورہ کرنے پہ اتنے خوش ہو جاتے تھے, ٹرمپ سے ملاقات کرنے پہ اتنے خوش ہو جاتے تھے. اور بات صرف یہیں تک نہیں رکی تھی, بلکہ جب عمران خان وہاں پر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے تو وہاں پہ جو پاکستانی صحافی کمیونٹی ان کا انتظار کر رہی تھی, انہوں نے جب عافیہ صدیقی پہ ان سے سوال پوچھا تھا تو عمران خان نے بہت برے طریقے سے ان کو ڈانٹا تھا کہ مجھ سے عافیہ صدیقی کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے. یہ وہی عمران خان تھے جنہوں نے وہاں پہ ٹرمپ اور پورے امریکہ کے سامنے یہ بیان دیا تھا کہ ہماری حکومت نے امریکہ کے حق میں سب سے زیادہ کام کیے ہیں, کیونکہ ہم نے آسیہ ملونہ کو, جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی, ہم نے اس کو چھڑوایا تھا. یہ کریڈیبلٹی تھی عمران خان کی. تو وہ حافظ قرآن, ہمارا آرمی چیف جو سینے میں قرآن لیے پھرتا ہے, اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. تو بہرحال یہ تھا آج کا ویڈیو. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے, شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.